अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कभी कहता नहीं कि मेरी वीडियो को आप शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। कभी मैं नहीं कहता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपने अगर वीडियो को चालू कर लिया है तो मेहरबानी करके आप आज मेरे कहने पर आज पूरी वीडियो आप देख लीजिए। इंशाअल्लाह मेरी कुछ हकीकतें आपको पता चल जाएंगी, मेरी कुछ मेहनतें जो हैं वो आप तक वाज़ेह होंगी कि मैंने क्या किया है। मैंने अभी तक जो मुझे 20% लोग जो मुझे गालियां दे रहे हैं, 80% लोग जो हैं वो मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं। लेकिन जो 20% लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे काफिर कह रहे हैं, मुझे मुनाफिक कह रहे हैं, मुझे वहाबी कह रहे हैं, पादरी कह रहे हैं, माज़अल्लाह क्या क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या मैंने वो काम किया है कि मुझे गालियां देनी चाहिए? शायद हो सकता है वो उन 20% लोगों को ये लगता हो कि मुझे गालियां देनी चाहिए। इसलिए गालियां देनी चाहिए कि मैंने उनके सामने हक और सच लाया सामने, और जिस आलिम को पसंद करते थे उनके आलिमों की तौहीन हो गई, गुस्ताखी हो गई। इसलिए शायद वो मुझे गालियां दे रहे हैं और उनको लगता है कि मुझे गालियां ही देनी चाहिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं सैयद अमीनुल कादरी साहिब। बाहैसियत सैयद मैं इनकी इतना ज़्यादा इज्जत करता हूं कि मैं इनके कदम अपने सर पर रखने के लिए तैयार हूं। बाहैसियत सैयद, एक एहतराम जो सैयद का है, मैं इनके कदम अपने सर पर रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन इल्म के मैदान में मेरा इनसे इख्तलाफ है और मैंने आपके सामने वीडियोज़ पर आपके सामने इख्तलाफ ज़ाहिर किया है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने बरेलवी अकाबरीन मुफ्तियान कराम के फतावे दिखाए हैं। जैसे मैंने कभी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फ़तवा दिखाया, कभी मैंने फ़कीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिर्रहमा का फ़तवा दिखाया, कभी मैंने फ़तावा शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा का फ़तवा दिखाया, कभी मैंने फ़तावा अजमलिया अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान के खलीफा हुज़ूर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी रज़वी अलैहिर्रहमा का फ़तवा मैंने दिखाया, कभी वक़ारुल फ़तावा मैंने दिखाया, कभी बहरुल उलूम हमने दिखाए। लेकिन लोगों को ना जाने क्यों लगता है कि मैं फिर भी वहाबी हूँ, मैं फिर भी काफिर हूँ, मैं फिर भी मुनाफिक हूँ, मैं फिर भी मुशरिक हूँ। तरह तरह के गालियाँ जो दे रहे हैं उन 20% लोगों को ये नहीं लग रहा है कि मैं किनका नाम ले रहा हूँ, किनका फतावा दिखा रहा हूँ। मैं क्या मैंने जिस वाक़यात का रद्द किया है, क्या मैंने खुद अपने फतवे से रद्द किया है? क्या मैंने खुद धड़ल्ले से कह दिया कि ये वाक़या झूठा है? उसके पीछे मैंने आपको तर्क दिखाए हैं, हवाले दिए हैं अपने मुफ्तियान कराम, बरेलवी मुफ्तियान कराम जो अकाबरीन हैं हमारे, उनका मैंने फतावा दिखाया है। लेकिन फिर भी लोगों को ना जाने क्या हो गया, अंधभक्ति इतना ज़्यादा आ चुकी है लोगों में। अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा, मैं खुद बरेलवी हूँ, अगर सबसे ज़्यादा मुझे अंधभक्ति कहीं पर दिखाई दी है तो वो बरेलवी मसलक में दिखाई दी है। बरेलवी मसलक में सबसे ज़्यादा अंधभक्त पड़े हैं, इतना ज़्यादा अंधभक्त पड़े हैं कि आला हज़रत का फतावा दिखाने के बावजूद भी वो मुझे गालियां दिए हैं। मेरे वीडियोज़ पर मैंने देखे हैं, अल्लाह की कसम उस वक्त रोना आता है कि ये अपने आप को बरेलवी कह रहे हैं, इनकी तालीम ये है, कहाँ से ये तालीम लाए हैं और कहाँ से ये गालियाँ मुझे दे रहे हैं? क्या इनको पता नहीं है कि मैंने इनके आलिम जिनको ये पसंद करते हैं उनका रद्द मैंने खुद नहीं किया है, बल्कि मैंने आला हज़रत का फतावा दिखाया है, फ़कीह मिल्लत का फतावा दिखाया है, शारे बुखारी का फतावा दिखाया है, ऐसे तमाम दीगर हुजूर ताजुश शरिया का फतावा दिखाया है। लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि उनके जो आलिम हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, उसकी तौहीन हो गई, उसकी गुस्ताखी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला इन पर रहम करे, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत की तरफ लाए। आइए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जो मेरी मेहनत है, मैंने जो वीडियोज़ बनाई है, क्या मैंने यूं ही वीडियोज़ बनाई है? मैंने अपनी तरफ से इन बातों वीडियोज़ में बोल दिया है? क्या बड़ा आसान है वीडियो बनाना? क्या बड़ा आसान है तहकीक करके लोगों के सामने बैठकर किसी वाक़यात की तहकीक लोगों को बताना?
किसी वाकया, मैं आपको एक वाकया दे दूं और बोलूं कि इस पर आप तहकीक करके पेश करिए ये वाकया सही है या नहीं, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल काम है। रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके कहीं दलील मिलती हैं हमारे अकाबरीन से, हमारे इमामों से दलील मिलती हैं कि जिसको उन्होंने कहा कि ये गलत है, झूठ है। समझ रहे हैं? ऐसे आसान नहीं है जैसे आप आके कमेंट बॉक्स में गालियां दे के चले जाते हैं। अल्लाह रहम करे आप पर, अल्लाह आपको हिदायत की तरफ लाए। आइए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अभी तक सैयद अमीनुल कादरी साहब पर जो वीडियोस बनाई हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताकर चलता हूं ताकि आपको समझ में आए मेरी मेहनत, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या हूं। क्या मैं एक वहाबी हूं? क्या मैं मुशरिक हूं? क्या मैं काफिर हूं? क्या मुझे गालियां देना चाहिए मेरे मेहनत की वजह से, मेरे काम की वजह से? आप खुद फैसला करें। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए मैं आपके सामने पेश करता हूं। आप देख रहे होंगे थंबनेल आपके सामने आ रहा होगा। ये थंबनेल सैयद अमीनुल कादरी साहब के ताल्लुक से है। और हाँ, मैं रुक कर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे वॉइस के बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूज़िक गाना वगैरह सुनाई दे रहा हो तो इस पर आप तवज्जो ना दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, हमारे इर्द गिर्द तमाम जो हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू लोग, और उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उस वजह से उनके माइक, उनके बाजे की आवाज़ हम तक पहुंच रही है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक सुनाई दे रही हो तो उस पर तवज्जो ना करें, उसको इग्नोर करें और हमारी बात पे तवज्जो करें जो मैं कह रहा हूं। आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, इस थंबनेल में सैयद अमीनुल कादरी साहब दिख रहे हैं और मैं दिख रहा हूं। इसमें दीपावली वर्सेस काफिर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने इस वीडियो में, मैंने दिखाया है इस वीडियो में सैयद अमीनुल कादरी साहब की वो वीडियो भी, जिसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से अगर कोई मिठाई भी खरीदेगा तो काफिर हो जाएगा। और ये कौन वो रेफरेंस दे रहे हैं? आला हजरत ने इसको लिखा है, आला हजरत ने लिखा है। इसलिए मैंने ये वीडियो ये बनाई और कहा कि आला हजरत की तरफ ये झूठ है, इल्ज़ाम है आला हजरत की तरफ। सैयद अमीनुल कादरी साहब बाहैसियत सैयद में इनकी पूरी एहतराम करता हूँ, लेकिन इल्म के मैदान में इख्तलाफ है। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ, और अभी तक इन्होंने कोई तौबा नहीं किया, कोई रुजू नहीं किया। और जितने भी हमारे सुनने वाले आलिम उलमा हैं, अभी तक उनके कान में जूं तक नहीं रेंगा है कि इस बात को आगे उठाकर सैयद अमीनुल कादरी साहब तक ले जाएं और उनसे इस बात की दलील मांगे कि आपने आला हजरत की तरफ एक झूठ बात को मंसूब किया कि आला हजरत ने लिखा है कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, जो हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदेगा काफिर हो जाएगा। ऐसा आला हजरत ने कहाँ लिखा है? तो मैंने इस वीडियो में आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के और दीगर फतावों से ये साबित किया है कि आला हजरत तो इसके खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन इस पे भी मुझे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुंह भर भर के गालियां दिया। सोचें मुजरिम कौन और सजावार कौन हो रहा है। अब सोचें जिसने जुर्म किया वो बिल्कुल भला बन गया, और जो उस बात की तहकीक करके आपको बता रहा है कि ये गलत है, ऐसा आला हजरत के दामन इससे पाक है, आला हजरत ने ऐसा नहीं लिखा है, उसको लोग मुंह भर भर के गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि उनको आला हजरत से मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो सैयद अमीनुल कादरी साहब से मोहब्बत है, सैयद अमीनुल कादरी साहब से मतलब है। इस वजह से वो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, आला हजरत का चाहने वाला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको आला हजरत से कोई लेना देना नहीं है। आला हजरत क्या लिख रहे हैं, आला हजरत की तरफ कौन सी झूठी बात मंसूब किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ इस बात से है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब कि कैसे आप उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, उनकी कैसे आप उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी इस वीडियो में मैंने आला हजरत के फतावे देकर यानी साबित किया है कि ये बात गलत है। समझ रहे हैं? अब आइए आपको दूसरी वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। मैंने दूसरी वीडियो बनाया है, आप थंबनेल देख रहे हैं, ये थंबनेल है। इसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब ने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ एक वाक़या मंसूब किया कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपने में थे और एक बुढ़िया थी, उसका बच्चा मर गया था। तो किसी ने कहा कि चले जाओ, अब्दुल कादिर नाम का बगदाद जिलान में एक बच्चा है, वहाँ पे चले जाओ जिलान में,
اور وہ جب بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو کہتا ہے بچوں مر جاؤ تو سب مر جاتے ہیں، اور کہتا ہے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب کہے کہ مر جائیں تو تم بھی اپنا بچہ لٹا دینا چپکے سے، اور جب وہ کہیں گے کہ سب زندہ ہو جاؤ کم باذن اللہ، تو سب زندہ ہو جائیں گے، تیرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ آپ یہ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، آپ پوری ویڈیو اگر تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر اس تھمبنیل کو آپ سیم ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو میں نے اس واقعہ کو رد کیا، سید امین القادری صاحب کی اس واقعے کو رد کیا، اور کن کے فتاوے سے رد کیا؟ فتاوی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے فتاوے سے میں نے رد کیا۔ فتاوی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے یہی واقعے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا اس واقعے پر فقیر کی نظر سے کہیں نہیں گزری، جو اس کو بیان کرے وہ اس کی صحیح دلیل لائے کتاب سے، ورنہ اس سے توبہ و رجوع کرے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے کہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کیا، ان کے جو خاص آدمی ہیں، خاص لوگ ہیں، ان سے میں نے بات کر کے اس بات کی دلیل مانگی، انہوں نے بھی کوئی دلیل نہیں دی۔ میں نے اپنی کئی ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر بھی میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا فتاویٰ دکھایا۔ شاید مجھے اسی لیے گالی دینی چاہیے کہ میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا فتاویٰ کیوں دکھا دیا ان کے عالم کے خلاف۔ اور پھر اسی ویڈیو میں ایک اور واقعہ میں نے لایا تھا، جس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دھوبی کا واقعہ ہے۔ دھوبی کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے، غوث پاک کے دھوبی کا واقعہ، جب مر گیا قبر میں اس سے سوال ہوا، آپ جانتے ہیں تفصیل۔ تو اس کا رد میں نے حضور فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ، جلیل القدر ہمارے اکابر ہیں، ان کے فتاوے سے میں نے دکھایا کہ فرماتے ہیں یہ واقعہ بے اصل ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے، اور جو اسے بیان کرے وہ اس سے رجوع و توبہ کرے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مجھے گالیاں دینی چاہیے کہ میں نے فقیہ ملت کا فتاویٰ میں نے دکھا دیا، حضور تاج الشریعہ کا فتاویٰ دکھا دیا ان کے عالم کے خلاف، تو اسی لیے مجھے گالیاں دینی چاہیے، ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے اس کے بعد ایک ویڈیو اور بنائی، جس میں سید امین القادری صاحب، آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، یہ تھمبنیل ہے۔ اس ویڈیو میں سید امین القادری صاحب نے کہا سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے مل جائیں اور غوث پاک کی شان لکھیں تو لکھنے والے تھک جائیں گے، اور سیاہی، سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور پتوں کو جو ہے نا وہ کاغذ بنا لیا جائے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، پتے ختم ہو جائیں گے، غوث پاک کی شان نہیں ختم ہو سکتی۔ تو میں نے اس پر فتاوے تو کسی کا نہیں دکھایا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں مجھے ملا، لیکن مجھے ایک پوائنٹ اس میں ملا تھا، اور جو پوائنٹ یہ ہے آپ اس پر توجہ کریں، اس میں یہ ہے، کہہ رہے ہیں سید امین القادری صاحب کہ سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے مل جائیں اور غوث پاک کی شان لکھیں تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، ان کی شان نہیں ختم ہو سکتی، یعنی نہیں لکھ سکتے ان کی شان، غوث پاک کی شان نہیں لکھ سکتے۔ کون کون مل کے؟ سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے۔ اب سمجھنے والے تو سمجھ نہیں پائے، بیوقوف لوگ مجھے آ کے گالیاں دینے لگے، لیکن کچھ سمجھدار جو تھے وہ سمجھ گئے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس میں پوائنٹ کیا ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات کہی کہ سارے فرشتے، ابھی تو کوئی اس وقت روئے زمین پہ کوئی نبی ہے نہیں، سب سے بڑے ولی غوث پاک کو ہی مانا جاتا ہے، اس لیے اس پر تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ سارے انسان تھک سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مرتبہ غوث پاک کا ہے اس وقت روئے زمین، کیونکہ ولی سب سے بڑا انہی کو مانا جاتا ہے۔ سارے جنات میں بھی سب سے بڑے ولی غوث پاک ہی ہیں۔ اب سارے فرشتے کا جب آپ نے لفظ لیا، یوز کیا، تو اب سارے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، یہ تمام فرشتے بھی آتے ہیں جو رسول الملائکہ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ لوگ رسول الملائکہ ہیں۔ رسول الملائکہ مطلب سمجھتے ہیں؟ ملائکہ مطلب فرشتوں کی جمع ہے، ایک فرشتہ ہو تو فرشتہ، دو فرشتہ ہو تو فرشتہ، دو سے زیادہ فرشتے ہوں تو ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک جماعت ملائکہ۔
تو جو فرشتوں میں رسول ہوئے ہیں یہ لوگ، جیسے انسانوں میں رسول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر رسول ہوئے نا، ایسے فرشتوں میں یہ رسول ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سارے فرشتے مل جائیں، تو سارے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، یہ لوگ دیگر ہمارے فرشتے بھی آ گئے جو رسول الملائکہ ہیں۔ کیا وہ بھی تھک جائیں گے؟ تو کیا ایک رسول جو ہے ایک ولی کی شان بیان کرنے میں تھک جائے گا؟ ایک رسول جو ہے ایک ولی کی شان نہیں لکھ سکتا؟ کیا اس میں ایک رسول کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس میں رسولوں کی توہین نہیں ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ اب آپ یہ تعویل کرنے والے کچھ لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ دور حاضر کی بات کر رہے ہیں تمام انسان، کیونکہ میں نے جب اس ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی تھک جائیں گے؟ تو کچھ لوگوں نے کمنٹ باکس میں آ کے کہا نہیں وہ دور حاضر کی بات ہو رہی ہے، غوث پاک کے دور کی بات ہو رہی ہے، غوث پاک کے دور کے بعد سے بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا تو فرشتوں کا تو کوئی دور نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، ان لوگوں کا وقت تھا، دور تھا، وقت چلا گیا، یعنی انتقال ہو گیا، ان کا دور ختم ہو گیا، دورہ ختم ہو گیا۔ لیکن فرشتے تو ابھی زندہ ہیں نا، وہ شروع سے تھے اور ابھی تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان کا تو دور ختم نہیں ہوا ہے نا۔ تو جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا سارے فرشتے، تو سارے فرشتوں میں رسول الملائکہ بھی آتے ہیں، اور رسول الملائکہ یعنی ایک رسول جو ہے ایک ولی کی شان بیان کرنے میں کبھی نہیں تھک سکتا۔ اگر جو ایسا کہے اس نے رسولوں کی توہین کی۔ یہاں پر میں نے یہ بات پوائنٹ کرائی تھی، لیکن کچھ یوٹیوبرز وغیرہ جو ہیں مجھے ہی میرے خلاف ویڈیو بنانے لگے۔ سوچیں ان جاہلوں کو، ان بدبختوں کو اتنا شعور نہیں ہے، انہوں نے ایک ویڈیو ڈھونڈ کر لائے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ویڈیو تھا، پرانی ویڈیو تھی، ان کے جوانی کی ویڈیو، حالانکہ وائس سے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہ حضور تاج الشریعہ ہیں یا کوئی اور ہے۔ بہرحال اگر مان بھی لیا جائے کہ حضور تاج الشریعہ ہیں، تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اس میں یہ بات نہیں کہی تھی، کیونکہ وہ لوگ ملا رہے تھے اس بات کو، کہہ رہے تھے کہ جو سید امین القادری صاحب نے بات کہی ہے وہی چیز حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے کہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا دامن اس سے پاک ہے۔ ان بیوقوفوں کے خلاف بھی میں نے ویڈیو بنائی، میں نے ہمیشہ بریلویت کی عزت بچاتا رہا، لیکن مجھے ہی گالیاں ملتی رہی۔ میں نے یہاں پر بھی یہی بات آ کے بتائی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے تم دامن پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، حضور تاج الشریعہ کا دامن اس سے پاک ہے۔ انہوں نے کہیں پر یہ بات نہیں کہی ہے۔ ہاں، جو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی ہے تو کیا کہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضور تاج الشریعہ، آپ کو اس پر جو میں نے ویڈیو بنائی اس کے خلاف، آپ یہ تھمبنیل دیکھیں، یہ تھمبنیل ہے، آپ کو دیکھنا ہے تو اس پر جا کے دیکھیں، میں نے وہ وائس حضور تاج الشریعہ کا بھی سنایا ہے اور سید امین القادری صاحب کا بھی سنایا ہے، اور آپ وہاں پر جا کر موازنہ کر لیں، آپ جا کے میزان کر لیں، کیا حضور تاج الشریعہ اور سید امین القادری صاحب کی بات ایک ہے؟ نہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے دامن پر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اپنے عالم کو بچانے کے لیے۔ کیا کہا حضور تاج الشریعہ نے؟ غوث پاک کی شان تو بہت بلند ہے، ایک ادنا سا ولی کی شان بیان کرنے اگر آپ بیٹھ جائیں اور سمندر کو روشنائی بنا لیں اور پتوں کو، بہرحال اسی طریقے سے جملہ تھا، میں بھول رہا ہوں ذرا، تو آپ نے اس میں یہ جملہ استعمال کیا تھا، کہا تھا کہ اگر آپ لکھنے بیٹھ جائیں، آپ یعنی جو مخاطب ہو رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھنے بیٹھ جائیں تو سمندر جو سیاہی بنی ہوئی ہے پورا سمندر ختم ہو سکتا ہے، سیاہی پورا کاغذ ختم ہو سکتا ہے، درختوں کے ٹہنیاں جو قلم ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، پوری دنیا کے پیڑوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک ولی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، آپ کر کے استعمال کیا تھا لفظ، نہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سارے فرشتے مل جائیں۔ آبجیکشن میرا یہی تھا کہ سارے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام ہے اور رسول الملائکہ ہیں، اور رسول الملائکہ کی آپ توہین کر رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے، مجھے گالیاں دینے لگے۔ یہاں پر بھی میں نے بریلویت کی لاج رکھی، لیکن مجھے کیا ملا؟ گالیاں ملی۔ مجھے کیا ملا؟ مجھے الٹے سیدھے جملے میرے لیے استعمال کیے گئے۔ بہرحال اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر میں نے سید امین القادری صاحب پر یہ ویڈیو بنائی، آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، یہ جس میں ہے لکھا ہوا ہے کیا غوث پاک نے اللہ سے بحث کیا؟ اس میں
سید امین القادری صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت آئی غوث پاک کے پاس اور اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دو. تو انہوں نے کہا تیرے نصیب تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے. لوح محفوظ دیکھ کر کہا، انہوں نے کہا اولاد ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتی. بہرحال غوث پاک نے کہا اللہ سے اس کو ایک بیٹا دے. اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں. کہا دو دے. کہا اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ایک مانگ رہا ہے تو دو مانگ رہا ہے. کہا تین دے. کہا ایک نہیں ہے تین کیسے. کہا چار دے. کہا تین نہیں چار کیسے. ایسے کرتے ہوئے 11 مرتبہ غوث پاک بار بار کہتے رہے ایک دے، دو دے، تین دے. اللہ ہر بار کہتا رہا جب ایک نہیں ہے تو دو کیسے، دو نہیں ہے تو تین کیسے، تین نہیں ہے تو چار کیسے. اس طریقے سے اللہ سے کلام کروا رہے ہیں سید امین القادری صاحب غوث پاک سے. سمجھ رہے ہیں. اس پر ہمارے یہاں کے ایک جلیل القدر ہمارے اکابر جو علامہ حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، علامہ حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں. جاہلوں سمجھو میں کن کی بات کرتا ہوں، ابھی تک میں کن کی بات کرتا آیا ہوں جو تم مجھے گالیاں دیتے ہو. اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں علامہ حامد رضا خان، ان کے خلیفہ ہیں حضور جن کی میں فتاوہ دکھایا تھا، فتاوہ اجملیہ. ان کا نام ہے مفتی محمد اجمل رضا قادری. 4 جلدوں میں کتاب ہے فتاوہ اجملیہ. میں نے اس ویڈیو میں فتاوہ اجملیہ دکھائی اور ان سے یہی واقعہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ واقعہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے یہ واقعہ، گڑھا گیا ہے یہ واقعہ. جاہلوں مجھے گالیاں دیتے ہو، دیکھتے نہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، میں کیا کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے گالیاں دیا جا رہا ہے. شاید اسی لیے گالیاں دیا جا رہا ہے کہ میں نے کیوں اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ دکھا دیا. ان کے عالم کی تو عزت مٹی میں ملی جا رہی ہے، ان کے خلاف ہو گئی بات. تو لہٰذا آپ ان کے عالم کے خلاف نہ بولیں، دین کا بیڑا گرک ہونے دو. ان کے عالم چاہے جو من گڑھت جھوٹی بات بیان کرتے رہیں کرنے دو، ان پر کچھ نہ بولو. کوئی کسی کا فتویٰ نہ دکھاؤ، اگر دکھاؤ گے تو گالیاں دیا جائے گا. یہاں پر یہ بات ہوئی. سمجھ رہے ہیں. بہرحال پھر ایک اور میں نے ویڈیو بنائی جو پاکستان کے ہیں جن کا نام ہے پیر اجمل رضا قادری. سمجھ رہے ہیں. یہ وہ علامہ حامد رضا خان کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے کبھی عالم ہیں جن کا نام ہے پیر اجمل رضا قادری. سمجھ رہے ہیں. انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تھمبنیل. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دھوبی کا واقعہ بتایا اور اس میں بھی، حالانکہ اس واقعے کو اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اشرف علی تھانوی صاحب نے وہ نہیں لکھا ہے جو انہوں نے اور اس میں نمک مرچ لگا کے بیان کر دیا. سمجھ رہے ہیں. انہوں نے اور زیادہ نمک مرچ لگا کے اس کو بیان کر دیا. بہرحال میں نے اس ویڈیو میں اپنے یہاں کے بریلوی اکابرین کے 5 مفتیان کرام، علامہ فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ، فتاوہ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، فتاوہ تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، اور فتاوہ یوروپ اور دیگر 1-2 فتاوے اور میں نے دکھائے تھے. 5 فتاوے میں نے دکھا کر اس بات، اور تمام اکابرین نے یہی کہا تھا کہ یہ واقعہ بے اصل ہے، جھوٹ ہے، اس سے بچا جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے، اور جو بیان کرے اس سے توبہ رجوع کیا جائے کرے. لیکن پھر بھی ان جاہلوں نے مجھے ہی الٹا یعنی برا بنا دیا. اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو اور بنائی جس میں سید امین القادری صاحب یہ بیان کر رہے ہیں. اس تھمبنیل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں سید امین القادری صاحب نے بیان کیا کہ جو گلاب ہے، گلاب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوا، پسینے سے اس کی تخلیق ہوئی. پسینہ جب شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا پسینہ مبارک کا ایک قطرہ زمین پہ گرا اور اللہ نے وہاں سے گلاب پیدا کیا. اس میں یہ سید امین القادری صاحب نے کہی تھی. میں نے اس بات کو اپنے بریلوی اکابرین مفتیان کرام سے اس بات کو رد کیا اور دکھایا، اور دیگر اپنے امام جو محدثین ہیں اور دیگر اور اماموں سے میں نے یہ بات دکھائی، اور انہوں نے فرمایا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، الموضوعات میں لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ موضوع ہے، من گڑھت ہے، جھوٹی ہے. سمجھ رہے ہیں. لیکن سید امین القادری صاحب نے اس جھوٹی بات، من گڑھت بات کو کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا. آپ کو پتہ ہے من گڑھت موضوع روایت بیان کرنا ناجائز حرام ہے، ناجائز و حرام ہے.
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اپنے فتاوے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ مفتیان کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا کفر ہے۔ تو اس وجہ سے شاید مجھے گالیاں ہی دینی چاہیے، کیونکہ میں نے تو سچ بتا دیا نا لوگوں کے سامنے، اماموں کے قول رکھ دیے، لیکن پھر بھی مجھے ہی گالیاں دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے عالم کے خلاف ویڈیو بنا دیا نا، اس وجہ سے مجھے ہی گالیاں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 6 ویڈیو کا مجموعہ میں نے اس طریقے سے سمجھا کہ لوگ نا یعنی جو عالم ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میں جانتا ہوں علماء جو ہیں، ایک علماء کی جماعت ہے مجھے دیکھتی ہے، سنتی ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ تو میں نے ان کے لیے ایک 6 ویڈیو کا ایک مجموعہ کر کے، ایک ویڈیو میں 6 ویڈیو کا ایک ویڈیو بنا کر اس میں تمام فتاوے دکھا کر میں نے ایک ویڈیو بنا دیا۔ آپ کو دیکھنا ہو تو یہ ایک ویڈیو دیکھیں، یہ تھمبنیل ہے، اس میں آپ کو 6 ویڈیو کا نچوڑ آپ کو مل جائے گا میرے، جو سید امین القادری صاحب نے جھوٹ کہی تھی۔ اور بہت سے ویڈیوز ہیں میں نے اور لوگوں پر بنائی ہے، اور اسی طریقے سے، اور ہاں آپ ایک ویڈیو اور دیکھ لیجئے، تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مفتی حماد صاحب، سمجھ رہے ہیں مفتی حماد صاحب آج بہت بڑے مفتی ہیں، آج لوگ ان کو سنتے ہیں۔ میں نے ان کے خلاف بھی ویڈیو بنا دیا، شاید اس لیے مجھے گالیاں ہی دینی چاہیے۔ میں نے ان کے خلاف کیا ویڈیو بنایا اور میں نے ان کے خلاف کون سے فتاوے دکھائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھمبنیل دیکھ لیں، آپ کو دیکھنا ہے تفصیلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر۔ اس میں مفتی حماد صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت سمجھتے ہیں؟ یعنی کچھ توتلا پن تھا۔ اور کیا توتلا پن تھا؟ وہ یہ تھا جیسے قوال، لوگ بہت قوالیوں پہ گاتے ہیں، تو یہ بھی بیان کر رہے تھے اپنی ایک تقریر میں، اور ان کے چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے، میں نے ڈسکرپشن میں یہ لنک بھی دیا ہوا ہے، ان کے ہی چینل پر موجود ہے، ان کے خود کے چینل پر ان کا ویڈیو یہ موجود ہے۔ انہوں نے توبہ ابھی تک نہیں کیا ہے، حضرت بلال کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا، ان کی طرف سمجھ لیجئے ایک الزام لگایا، ایک بہتان لگایا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ وہ اشہد کی جگہ اسہد کہتے تھے، یعنی شین کی جگہ سین کہتے تھے، یعنی بڑی شین نہیں کہتے تھے، چھوٹی سین کہتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سے معزول کیا گیا تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سے معزول کر دیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ وہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے اس میں تقریباً 3 یا 4 مفتیان کرام، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن میں نے 4 مفتیان کرام کے فتاوے، جو بریلوی اکابرین مفتیان کرام ہیں، علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ، اور دیگر 4 مفتیان کرام جو اکابرین ہیں، ہمارے بریلوی اکابرین ہیں۔ اکابرین سمجھتے ہیں؟ اکابرین نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کچھ لوگ، جو پائے کے لوگ ہوتے ہیں، جو پائے کے عالم ہیں، جو ہمارے مسلک کے پائے کے جو ذمہ داران مفتیان کرام تھے، ان کو اکابرین کہا جاتا ہے، جن کو بزرگ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میں نے 4 بزرگوں سے، 4 اکابرین سے یہ بات کو رد کیا تھا، اور یہ بات انہوں نے جو اکابرین ہیں ہمارے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت بلال کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، ان کی زبان بالکل صاف اور شفاف تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اشہد کی جگہ اسہد کہتے تھے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے مفتی حماد صاحب کی اصلاح کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ابو بکر صدیق، مؤذن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف آپ یہ جھوٹ، ایک ان کی طرف الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، یہ جھوٹ ہے۔ آپ اس سے توبہ رجوع کریں اور اپنے چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں جس میں آپ نے یہ بات بیان کی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو، الٹا مجھے ہی گالیاں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے عالم کے خلاف ویڈیو بنا دی تھی، تو اس وجہ سے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ بریلوی اکابرین کیا کہہ رہے ہیں، حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی یا نہیں تھی، اس کو کوئی مطلب نہیں، ان کو صرف مطلب ہے تو ان کے عالم کے خلاف ویڈیو کیوں بنا دیا؟ آپ بڑھ کے مولانا ہو، کہاں پڑھے ہو، کون سے مدرسے سے پڑھے ہو، کتنا علم ہے، بولنے کا شعور نہیں ہے،
تمہاری تو زبان صحیح نہیں ہے، تمہاری عربی ٹھیک نہیں ہے، تمہاری اردو ٹھیک نہیں ہے، تمہارا فلانا ڈھمکانا سب کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ان کے سر میں جوں تک نہیں رینگتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کی طرف یہ جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، توتلا پن تھا، وہ اشہدو کی جگہ اسہدو کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شکایت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے سے منع کر دیا ان کو۔ یہ جھوٹ ہے، لیکن لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بریلوی، سمجھ رہے ہیں، یہ بریلوی ہیں اور میں وہابی ہوں۔ بہرحال آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور باقی میں نے بہت سے ایکس مسلم پہ ویڈیو بنائی، اور انجینئر محمد علی مرزا پر بنائی، اور بہت دیگر بہت سے میں نے، آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں پر ویڈیو بنائی۔ میں صرف آج یہ بتا رہا ہوں کہ جن وجہوں سے مجھے گالیاں دیا جا رہا ہے، جن علماء کے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ علماء کا گستاخ، علماء کو نیچا دکھانے والا، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے بنائی صوفی کلیم حنفی، سمجھ رہے ہیں، صوفی کلیم حنفی نے ایک بات بیان کی تھی اپنے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، آپ جتنی بھی میں نے تھمبنیل دکھائی آپ جا کے ویڈیو دیکھیں، آپ کو تفصیلی بات پتہ چلے گی۔ اس ویڈیو میں جو میں کہہ رہا ہوں صوفی کلیم حنفی صاحب کی، انہوں نے ایک ویڈیو میں ہمارے ہاں کے علماء، جو مجھے آپ بتائیں، جو مجھے کہتے ہیں علماء کا گستاخ، اور یہاں پر میں نے علماء کی عزت بچانے کے لیے، علماء کی طرف کھڑے ہوتے ہوئے علماء کے لیے میں نے لڑائی کی، علماء کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی، تحقیق کیا اور ثابت کیا کہ ہمارے علماء غلط نہیں ہیں۔ صوفی کلیم حنفی صاحب آپ غلط ہیں، ہمارے علماء غلط نہیں ہیں۔ کیسے؟ صوفی کلیم حنفی صاحب نے جو اشرفیہ مبارک پور جو مدرسہ ہے، وہاں کے مدرسے میں جب دیوبندی کچھ گئے تھے اور کچھ بات ہوئی، تفصیلی ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیں، ان پر ویڈیو بناتے ہوئے صوفی کلیم حنفی صاحب نے خوب منہ بھر بھر کے وہاں کے جامعہ اشرفیہ کے علماء کو خوب گالیاں دی تھی، الٹا سیدھے بولے تھے، خوب غلط بولے تھے۔ میں نے فتاوی مفتی اعظم، سمجھ رہے ہیں، فتاوی مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے یہ بھی بیٹے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ فتاوی مفتی اعظم کا میں نے حوالہ دیتے ہوئے میں نے دکھایا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک بات تھی اس میں کہ یعنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کیا یعنی غیر مسلموں سے، بد مذہبوں سے مجاصلت کی جا سکتی ہے، بیٹھک کی جا سکتی ہے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے یعنی بچانے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ تو صوفی کلیم حنفی نے اسی لیے ان کو گالیاں دی تھی کیونکہ انہوں نے کیا تھا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں فتاوی مفتی اعظم دکھایا، اور میں نے دکھایا کہ مفتی اعظم اپنی فتاوے میں کہہ رہے ہیں کہ مجاصلت کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بد مذہبوں سے مجاصلت کرنا ضروری ہے۔ جاؤ اس مجلس میں بیٹھو اور بات کرو، یہاں پر عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، ان کی قوانین کی بات ہو رہی ہے، ان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ضروری ہے، اور اس نے صوفی کلیم حنفی صاحب نے، انہوں نے وہاں کے علماء کو اس لیے گالیاں دی ہیں کیونکہ انہوں نے مجاصلت کی تھی، بیٹھک کی تھی۔ تو بہرحال آپ کو جا کے دیکھنا ہو دیکھ لیں، اس لیے مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ میں نے مفتی اعظم کا فتاویٰ دکھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے، اور صوفی کلیم حنفی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل نہیں بیٹھیں گے، سمجھ رہے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے ایسے معاملات میں۔ مفتی اعظم سمجھ رہے ہیں اپنے فتاویٰ مفتی اعظم میں۔ اب آئیے دیکھیں ایک ویڈیو اور، جلدی اب میں چلتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ ایک ویڈیو دیکھیں، اس میں ہمارے یہاں کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جھوٹا واقعہ منسوب کر کے بیان کیا۔ آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں یہ، تو میں نے یہاں پر جو کتاب تھی وہ کتاب کے حوالے سے بتا دیا، یہ کتاب ہی معتبر نہیں ہے، آپ اس سے واقعات نکال رہے ہیں۔ بہرحال پھر سید امین القادری صاحب کی طرف ایک میں نے ویڈیو اور بنائی، آپ یہ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں۔ سید امین القادری صاحب نے کہا کہ وہ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے جا رہے تو وہ پتھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روک دیا، تو وہ ہوا میں آج بھی معلق ہے، رکا ہوا ہے۔
میں نے یہ دکھایا کہ یہ ایڈیٹنگ کی ہوئی پتھر ہے حضرت، آپ کہاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ایڈیٹنگ کی ہوئی پتھر ہے، آپ سنی سنائی جھوٹے. دیکھیں کسی عالم نے کہا تھا، میں نے اس بات کو پڑھا تو نہیں ہے لیکن عالموں سے بہت سنا ہے. عالم لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے جھوٹ ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سنی سنائی بات پہ وہ اڑنے لگتا ہے. تو آپ نے اس پر تحقیق نہیں کی، آپ نے کہیں پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ یہ ایڈیٹنگ کی ہوئی پتھر ہے. میں نے اس ویڈیو میں دکھایا ہے ایڈیٹنگ کیا گیا ہے اس پتھر پر. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پتھر آج کہیں رکا نہیں ہے ہوا میں. یہ بات ہی جھوٹ ہے کہ کوئی پتھر چلا جا رہا تھا. بہرحال آپ کو دیکھنا ہے ویڈیو دیکھ لیں. شاید اسی لیے مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ میں نے سچ دکھا دیا. میں نے اگر غلط دکھایا ہے، میں نے غلط بولا ہے تو لائیں میرے خلاف فتاوا، لائیں میرے خلاف ویڈیو، دکھائیں مجھے حقیقت، لوگوں کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیں مجھے نا. کیوں نہیں کرتے مجھے بدنام؟ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ غلط ہیں. آپ غلط ہیں لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو مان نہیں رہے ہیں. اس کے بعد میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی سید امین القادری صاحب پر. آپ یہ تھمبنیل دیکھیں. سید امین القادری صاحب نے اس میں کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ بتانے کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ گھٹا کے رکھ دیا. حضرت اویس کرنی سید التابعی، یعنی تابعیوں کے سردار، سید التابعی، افضل التابعی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کے نیچے کر دیا. اور کیا بیان کر دیا کہ تفریح الخاطر میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں نے انشاءاللہ میں اس پر بھی آؤں گا. ابھی میری سیریز چل رہی ہے تفریح الخاطر، کیونکہ انہوں نے پڑھا لیکن سمجھا نہیں. تو میں نے اس میں حدیث دکھائی، یہ المستدرک للحاکم کی حدیث میں نے دکھائی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر، حضرت عمر خلیفہ دوئم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویس سے جب ملنا نا تو اپنی بخشش کی دعا کروانا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مرتبہ، ویسے کرنی کا مرتبہ یہ ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم جو ہے نا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گردن جو قدم ہے، جو تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم جو ہے وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن پر بھی لیا ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں. بہرحال تفصیلی ویڈیو آپ جا کر آپ چینل پر ہمارے دیکھیں. پھر ایک ویڈیو بنائی پاکستان کے ایک نعت خواں ہیں، انہوں نے یہ نعت پڑھی تھی نالین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہن کر تشریف لے گئے تھے عرش پر. میں نے اس پر فتاوی شارح بخاری دکھایا. علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے. ثابت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہن کر گئے تھے کہ نالین بنا نالین کے گئے تھے. جب ثابت نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نالین پہن کر گئے تھے؟ بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے گالیاں دیا جا رہا ہے. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چاند جو ہے وہ آتا تھا اجازت مانگنے. اس پر ویڈیو میری آپ جا کے دیکھیں. اس پر بھی میں نے اپنے بریلوی علماء کا میں نے کال دکھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. آپ جا کے دیکھیں. بریلوی میں کہہ رہا ہوں، میں کہیں اور دلیل نہیں لاتا، نہ میں خود اپنی دلیل دیتا ہوں. اور جو میں اپنی طرف سے دلیل دیتا ہوں اس میں پوائنٹ جو ہوتی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ اس کا رد کر کے دکھائیں. کتنے یوٹیوبرس ہیں جو کانٹینٹ کے لیے پریشان ہیں، ترستے رہتے ہیں. ان کو کانٹینٹ مل جانا چاہیے ترنت وہ میرے خلاف ویڈیو بنائیں، لیکن نہیں. کیوں نہیں بنا پاتے؟ کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. الحمدللہ میری تحقیق بڑی پختہ تحقیق ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تکبر سے مجھے بچائے. پھر میں نے سید امین القادری صاحب پر ایک ویڈیو اور بنائی جس میں سید امین القادری صاحب نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال آتے ہیں عمرہ جب ہوتا ہے حج کے ایام میں، اور وہ جب آتے ہیں اور مینا میں عرفات میں آ کے، مینا یا عرفات میں آ کے وہ بھیڑ بکریوں کا بزنس کرتے ہیں، یعنی بھیڑ بکریاں بیچتے ہیں اور خوب پیسہ کماتے ہیں. اس کو میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے رد کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے. وہ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے بعد آب زمزم پیتے ہیں، اور پھر دونوں حضرات، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، دونوں حضرات آتے ہیں، حج کرتے ہیں. حج کرنے کے بعد آب زمزم پیتے ہیں، اور آب زمزم پیتے ہیں تو وہ ان کا کھانا پینا سال بھر کا تمام ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی. میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے اس بات کا رد کیا ہے. اس کے بعد
بنائی جس میں سید امین القادری صاحب نے یہ بات بیان کی کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چلتا پھرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، اللہ مدینے میں چلتا پھرتا ہے۔ کسی نے پکڑ کے لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھو یہ ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں صحیح کہا، اور کیا بات کہی؟ کہا صحیح کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں نے پیش کی کہ وہ صحیح بخاری میں جو وہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، خواب میں دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے ہی مجھے ہی دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، حق دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے سچ دیکھا، حق دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پر بھی اس بات کا رد ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں بہت سے میں نے دوسرے حضرات پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن آج میں ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جو جس وجہوں سے مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی، دیکھیں یہاں پر ہے وہی پیر اجمل رضا قادری صاحب، ایک ویڈیو ان پر ہے اس پر کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف بتا رہے ہیں۔ انصاف بتاتے بتاتے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پر جب وہ سزا دے رہے تھے ان کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بیٹا کوڑا مار رہے تھے تو ان کا بیٹا مر گیا، تو جلاد نے کہا آپ کا بیٹا مر گیا ہے، تو آپ نے ان کے قبر پر جو کوڑے بچے تو ان کے قبر پر مروائے، ان کے مردہ جسم پر مروائے، ان کے قبر پر مروائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب میں نے اس بات کا فتاوی تو نہیں دکھایا، میں نے اس بات کا رد یہیں سے کر دیا کہ اس پر تمام عالموں کا اتفاق ہے، جو عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ان تمام عالموں کا اتفاق ہے۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ بھی اتفاق کرتے ہوں گے، اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کہ مردے پر حد جاری کیا جائے، مردے پر حد جاری کیا جائے، حد لگائی جائے، اس کو سزا دیا جائے۔ جب تک زندہ ہے تب تک آپ اسے مار سکتے ہیں، حد لگا سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں۔ اگر اس کی جان بحق ہو چکا ہے، وہ جان اس کی نکل چکی ہے، تب آپ اس کو ایک سیکا بھی نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حوالے ہو گیا ہے۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مردے پر حد لگایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریعت نہیں جانتے تھے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ نہیں ہے، ان کی طرف بہتان نہیں ہے، اس پر تو توبہ واجب ہے کہ حضرت عمر کی طرف اتنا بڑا جھوٹ کہ انہوں نے اپنے مردہ بیٹے پر اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ قبر پر بھی کوڑے لگوائے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر کو نہیں پتا تھا یہ کہ جب تک جو زندہ ہے تب تک اس کی سزا ہے، اگر وہ مر گیا اس کا سزا وہیں سے ختم ہوا، اللہ کے حوالے ہے۔ مردے پر شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی حد لگانے کی۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا۔ پھر ہمارے یہاں کے غلام جیلانی صاحب نے، مفتی غلام جیلانی صاحب نے یہ بیان کر دیا اسٹیج سے کہ مفتی اعظم نیپال جو ہیں، وہ نیپال کے سب سے بڑے عالم الغیب ہیں۔ سوچیں، عالم الغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے فتاوی شارح بخاری یہ میں نے دکھایا اور دیگر فتاوے دکھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ علم غیب تو تھا، عالم الغیب نہیں تھے، تو آپ کیسے مفتی اعظم نیپال کو کیسے عالم الغیب کہہ رہے ہیں؟ عالم الغیب کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ صرف عالم الغیب ہے۔ بہرحال میں جلدی چل رہا ہوں۔ پھر سید امین القادری صاحب پر ایک ویڈیو میں نے بنائی، انہوں نے کہا پرساد کھانا حرام ہے، گناہ ہے، اور میں نے اس کو اعلیٰ حضرت سوچیں میں کن کی فتاوی دکھا رہا ہوں؟ جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں کن کا فتاوی دکھا رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں پرساد کھانا جائز ہے، بچنا مستحب ہے، بہتر ہے، اور سید امین القادری صاحب کہتے ہیں پرساد کھانا گناہ ہے، حرام ہے۔ ان کو اس بات سے توبہ کرنی چاہیے نا، لوگوں کو غلط مسئلہ بتایا، لیکن نہیں، الٹا مجھے گالیاں مل رہی ہے میرے بھائی۔ پھر سید امین القادری صاحب پر ایک میری ویڈیو اور آئی جس میں انہوں نے کہا کہ غوث پاک کا کتا پیروں سے افضل ہے۔ بہرحال اس میں بھی میں نے دلائل دی ہے، میں جلدی سے اب جا رہا ہوں اس لیے وقت بہت کم ہے۔ بہرحال تفصیلی ویڈیو آپ جا کر چینل پر دیکھیں۔
اور بھی دیگر ایک قوالی کے تعلق سے ابھی حال ہی میں ویڈیو گئی ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نے دعوت دیا خواجہ غریب نواز کو، اور وہ گئے اور قوالی ایک مردہ قوال کو بلایا گیا، زندہ کیا گیا اور وہ قوالی گیا۔ اس پر بھی میں نے فتاویٰ شارح بخاری دکھایا، علامہ شریف الحق حمدی علیہ رحمہ کا فتاویٰ، کہ یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے، تو پھر بھی مجھے گالیاں دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی تو میں نے آپ کو شارٹ میں لے کے چلا ہے، صرف جلدی میں نے بہت سی ویڈیوز کو چھوڑ دیا، بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اگر میں بناؤں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے۔ میں نے آپ کو تھمبنیل دکھائے گئے، آپ کو جو ویڈیو دیکھنی ہے، تفصیل جاننی ہو تو آپ ویڈیو چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تفصیلی، اور آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی جواب آپ کا ہے، آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں میرے خلاف، تو آپ مجھے میرے واٹس اپ نمبر ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ میرا واٹس اپ نمبر آپ کو مل جائے گا میرا، آپ مجھے وہاں پر اپنا واٹس اپ سے مجھے آپ اپنا جواب، اپنا دلائل جو ہے، اپنی دلیل مجھے بھیج دیں، میں انشاءاللہ اس پر غور کروں گا۔ اگر آپ کو دلیل کا جواب دینے میں اگر مجھے تاخیر ہو جائے تو اس کا انتظار کرنا، کیونکہ میرے یوٹیوب پر میرے واٹس اپ پر تقریباً 2000 کے قریب لوگ میرے واٹس اپ پر جوائن ہیں، اور مجھے تقریباً روز 100-200 میسیجز آ جاتے ہیں، مجھے جواب دینا ہوتا ہے ان کو، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ان کو جواب دینا ہوتا ہے، حوالے دینے ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں مجھ سے، مجھے حوالے دینے ہوتے ہیں۔ تو اگر کبھی کسی بھائی کو، میں اس لیے آج بتا رہا ہوں کہ کبھی کسی بھائی کو جواب دینے میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس بات پہ انتظار کرے، اور پھر سے مجھے دوبارہ اس بات پر یعنی توجہ دلائے کہ میں نے یہ سوال رکھا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ بھی مجھے معاف کریے کہ اگر میری کسی ویڈیو سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میرا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ سچ اور حق پہ رہے، اس میں کوئی جھوٹ اور ملاوٹ نہ کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع لوگ اپنے دل و جان سے کریں، اور جھوٹے واقعات اور من گھڑت باتوں سے دین ہمارا بچا رہے اور لوگوں کے ایمان بچے رہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس یہی میرا مقصد ہے۔ کسی عالم کی گستاخی کرنا، کسی عالم کی لیے کوئی بات بولنا، میں سمجھتا ہوں میں یہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن کبھی جذبات میں اگر کوئی ایسا لفظ، کوئی جملہ نکل گیا ہو تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں اس بات سے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔